बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 जून की सुबह शुरू हो गई है। पहले मैं आपको चीता ख़बरें बता दूं। जो ईरान की अभी 12 दिन की जंग अगर ईरान खींच गया तो सारे हालात बदल जाएंगे। अमेरिका, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने ये तस्लीम कर लिया कि अमेरिका की मदद के बग़ैर इनका दिफ़ाई निज़ाम इस हफ़्ते के आखिर तक, इतवार तक इसकी कैपेसिटी ख़त्म। इसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। ईरान के नेशनल टीवी पर खबर चल रही है कि ईरानी जनरल का ऐलान कि आज रात ऐसा सरप्राइज़ होगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। इसराइल के जहाज़ों ने तुर्की की फ़ज़ाओं में भी परवाज़ शुरू की, खिलाफ वर्जी की। तुर्की ने फ़िलहाल एहतजाज किया, लेकिन ईरान के जो जनरल मूसवी ने इसराइल के लोगों को इसराइल छोड़ने का हुक्म दिया। और ये ख़बर कि ईरान ने जो अपने मिज़ाइल तमाम असलहा मिडल ईस्ट अमरीकी बेसिस की तरफ कर दिया है। पेंटागन ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों को अलर्ट जारी किया। अरब अमारात में, उर्दन में, सऊदी अरब में कि अपने फ़ौजियों को निकलने का हाई अलर्ट जारी किया गया है। ईरान की तरफ से इन्हें शदीद ख़तरा, अगर अमरीका इस जंग में कूदा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ख़तरनाक धमकियाँ तो दे रहा है, लेकिन वाइट हाउस में इस वक्त मुकम्मल कब्रिस्तान जैसी खामोशी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका का, इसराइल का साथ देने का जो ऐलान किया, ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी, और कौमी सिक्योरिटी की जो बड़ी मीटिंग है सिचुएशन रूम में वो भी बुलाई। और न्यूक्लियर हमलों पर किचन कैबिनेट के लोग राज़ी नहीं हैं। साथ ही यमन के जो हूसी इस वक्त है वो भी अबनाए हरमज़ बहिरा अहमर की तरफ तैयारी कर रहे हैं। ये सारी खबरों की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। मामलात बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। ईरान पर आज जो एक शदीद हमला किया गया तेहरान में, उसके बाद फिर इनके चीफ़ ऑफ स्टाफ ने मिज़ाइल सीरीज़ का एक दोबारा सिलसिला शुरू किया। और साथ ही उन्होंने तेल अवीव और इसराइल के तमाम शहरियों से दरख्वास्त की कि आप फिलफौर ये इलाका छोड़ जाएँ। ईरानी टीवी पर अभी ब्रेकिंग खबर चली है और मुख्तलिफ़ तर्ज के जंगी हथियार नज़र आ रहे हैं। ये मिज़ाइल पहले कभी देखे नहीं गए, अभी तक नहीं पता ये मिज़ाइल क्या है, लेकिन जो पैगाम इनके साथ आ रहा है अरबी में, उसका तर्जमा ये बनता है कि आज रात ऐसा सरप्राइज़ होगा कि दुनिया सदियों तक याद रखेगी। अब ये याद रखें कि ईरान ने जो आज दिन में 3 मिज़ाइल फेंके थे वो भी कोई नॉर्मल मिज़ाइल नहीं थे। उन्हें इंटरसेप्ट तो किया गया, लेकिन अभी तक कोई इतलात नहीं आई कि ये मिज़ाइल किस किस्म थे। उसके बाद फिर इसराइल के वज़ीर दिफ़ा की जो सहाफ़ियों से लड़ाई हो रही थी, सहाफ़ी सवाल पूछ रहे थे कि आपने ईरान को क्यों उकसाया, तो उसने कहा हमें ईरान की सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं था, हमें पता नहीं था कि ईरान के पास क्या क्या मौजूद है। और यही इनकी इंटेलिजेंस मार खा गई, क्योंकि ईरान ने बड़ा डिकॉय किया इनके साथ। अब जो इंटेलिजेंस नक्शा अभी ज़ाहिर किया गया उसमें ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइलों की रेंज 3000 किलोमीटर बताई गई। ये इसराइल, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, यूक्रेन, भारत, बल्कि इटली, रोम और फ्रांस तक इनकी जो पहुंच नज़र आ रही है वो बड़ी इनके लिए ख़तरनाक है। और इसराइल ने इसीलिए यूरोप के तमाम रहनुमाओं को खौफज़दा करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी अक्लमंदी कर रहे हैं और फंसे भी हैं, याद रखें। क्योंकि एक तो वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहाँ से वो निकलना नहीं चाहते। दूसरा, फुल स्केल वॉर में जाने का बड़ा नुकसान है उन्हें। इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है इस वक्त, वो ईरान के ख़िलाफ़ कब तक चल सकते, ये बड़ा सवाल था। अमेरिका, इसराइल की दोनों एजेंसियों ने, ख़ुद इसराइल ने फिर ये तस्लीम किया कि 12 दिन की तवील जंग के बाद ये जदीद निज़ाम बैठ जाएगा, मुकम्मल बैठ जाएगा। क्योंकि एक मिज़ाइल को रोकने के लिए इन्हें बहुत सारे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने होते हैं और उनका ज़ख़ीरा बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ईरान ने मिज़ाइल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इकट्ठा किया हुआ, वो अब दरमियाने फासले के मिज़ाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसराइल का ये दावा भी झूठ निकला कि उन्होंने ईरान के एक तिहाई लॉन्चर तबाह किए, क्योंकि धड़ाधड़ मिज़ाइल आए जा रहे हैं। अब इसराइल को चंद घंटे के दिफा पर, आपको पता है इस वक्त करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इनका 85 अरब डॉलर का खर्चा हो गया, रोज़ाना तकरीबन 900 मिलियन डॉलर। ये बहुत बड़ी रकम है। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बारूद बिछा के, माचिस तो हाथ में पकड़े खड़े हो गए, लेकिन ये नहीं पता आगे कौन है। ट्रंप के पास बदतरीन सदर बनने का या अमन का, जिसका वो दावा करता है, ये इसके लिए ऑप्शन मौजूद है। ईरान पर हमला इनके लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये सिर्फ इनकी बेसिस नहीं, अबनाए हरमज़ और बहिरा अहमर में जो होगा वो इनके लिए बर्दाश्त नहीं। इन्होंने भी सुप्रीम लीडर को, ट्रंप ने धमकी दी कि गैर मशरूत सरेंडर कर दें, हमें पता है आप कहाँ हैं, हम आपको मारना नहीं चाहते, हमला नहीं करना चाहते, हथियार डाल दें, हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना चाहते। लेकिन ये दावा इनका झूठा निकला। अगर मारने का इनको चांस मिलता ये छोड़ते। और ये कहते हैं हमने फ़ज़ाओं में काबू पा लिया। अगर आपने फ़ज़ाओं पे काबू पा लिया इसराइल ने, तो फिर अमेरिका को बुलाने की ज़रूरत क्या थी? देखें ना, कॉमन सेंस है कि अगर इसराइल की इस वक्त बर्तरी होती तो उन्हें क्या ज़रूरत है कभी यूरोप, कभी अमेरिका, सबको साथ मिलाने की। ट्रंप को क्या ज़रूरत थी कनाडा की, वो G7 की मीटिंग छोड़ के वाशिंगटन दौड़ना पड़ता। इसराइल इस वक्त ख़तरे में है। 7 दिन अगर मज़ीद ये निकाल गए तो उनकी कमर टूट जाएगी। ये ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसराइल को इस बात का पता है कि इनके पास 295 फुट ज़मीन की गहराई में जाके एटमी तनसीबात तबाह करने वाले हथियार नहीं हैं। पहाड़ों के बीच में जो फोर्दो की जगह है, 61 मीटर अंडरग्राउंड है वो।
وہاں ان کے طیارے کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ کے پاس یہ ہیں B-2 بامبرز موجود ہیں جو ان کے ابھی وہ ڈیاگو گارسیا بیس پہ کھڑے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی ایران کے ڈرون الشہید کی رینج میں ہیں. میزائل شاید نہیں پہنچتے لیکن وہ ڈرون پہنچ سکتا ہے. اور امریکہ کو یہ پتہ ہے. وائٹ ہاؤس کے جو نمائندے وائٹ ہاؤس کور کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ڈائلاگ تو بول رہے ہیں لیکن وائٹ ہاؤس کے اندر بالکل خاموشی ہے. وہ دکھانے کی صرف کوشش کی جا رہی ہے بیانیے میں, سوشل میڈیا کی بیانات کی حد تک وہ نوری ناتھ بنا ہوا ہے, لیکن جو خبریں اسرائیل سے آ رہی ہیں ان کے وہم و گمان سے بھی باہر ہیں. اور اندرون خانہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی مزاحمت کا سامنا بھی ہے. یہ جو قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا اس میں اس کے کچن کیبنٹ کے لوگ تھے, مشیر تھے جو حمایت کر کے آپ کو پتہ ہے الیکشن اس کو جتواتے رہے. کچن کیبنٹ بری طرح تقسیم, وہ اسرائیل کی جنگ میں نہیں جانا چاہتے. وہ JD وینس نے تو کہا 25 سال ہماری بیوقوفانہ سابقہ خارجہ پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم جنگوں میں پھنسے تھے, بڑی مشکل سے نکلے ہیں. اور خود ڈونلڈ ٹرمپ صدر اوباما کے ایران پر حملے کی ہمیشہ تنقید کرتا رہا, مذاق اڑاتا رہا, لیکن آج یہ اسرائیل کے دباؤ میں. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ تو رہا ہے کہ یہ مسائل نیوکلیئر ہتھیاروں کے ہمیشہ کے لیے میں ختم کروں گا. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے امریکہ کی نے بتایا کہ ایٹم بم بنانے سے ایران ابھی 3 سال دور ہے. برطانوی وزیر اعظم نے G7 کی کانفرنس میں بھی یہی کہا, ہمیں بھی اس جنگ میں شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرانس کے صدر نے تو صاف صاف بات کی, اس نے کہا طاقت کے ساتھ رجیم چینج کرنا مسئلے کا حل ہی نہیں ہے, اور وہ انہیں برطانیہ سے تجربہ ہو چکا ہے. اسرائیل دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ نے جس طرح عراق کو ہم نے راستے سے ہٹایا, ہم اس طرح آیت اللہ خامنائی کو طاقت سے ہٹا دیتے ہیں, رجیم ہم چینج کر دیتے ہیں. اور پھر ایرانی صدر نے تمام 58 اسلامی ممالک کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی اللہ کے دین پہ چلو. ہم یہ نہیں کہتے ہماری مدد کرو لیکن کفار کی مدد تو نہ کرو. آج وہ اردن کے بادشاہ نے پھر ایک تقریر کی یورپی یونین میں کہ اسرائیل اس جنگ کو پھیلا رہا ہے, خطرہ ہے. لیکن ظلم اور افسوس یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کو امریکہ ایک میزائل ایک جنگی جہاز اور اسلحہ دے رہا ہے سب کے سامنے, اور اسرائیل بیک وقت 5 مسلم ممالک پر حملہ کر رہا ہے. ابھی ترکی کی انہوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی, ابھی شکایت آئی ہے کل وہ حملہ بھی کر دیں گے. 58 اسلامی ممالک ہیں, اگر ایران کا یہ ساتھ نہیں دے سکتے تو حملے بند کروانے میں کردار ادا کرتے. لیکن وہی ایٹمی ہتھیار کا بہانہ جو 2003 میں صدام حسین کے ساتھ کیا گیا کہ جس کے پاس وسیع پیمانے کے کیمیائی ہتھیار موجود ہیں, سب نے مل کے حملہ کیا. صدام حسین کی حکومت گرائی, پھر لیبیا میں قذافی کی گرائی, اس سے پہلے یاسر عرفات, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں. لیکن وہاں سے ملا کچھ بھی نہیں ملا, اور پھر سوری کر کے نکل گئے. آج ایران میں بالکل یہی کام کرنا چاہتے ہیں. ایران کی آپ سابقہ رجیم کا ایک جھنڈا انہوں نے پوسٹ کیا, آپ اس جھنڈا میں نے بھی ٹویٹر پہ لگایا, آپ ایران کے اس جھنڈے کو دیکھیں, اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ وہ رضا پہلوی کے اقتدار کا نشان شیر, اور وہ تلوار سے اس کے اللہ کے نام پہ حملہ کر رہا ہے, بیچ میں سے کاٹ رہا ہے. اسی لیے اسرائیل نے رائزنگ لائن, اٹھتا ہوا شیر رکھا ہوا اس کا نام. اصل مشن ایران میں رجیم چینج ہے, لیکن اللہ کے دیکھیں اس مقدس نام پر تلوار چلائی. اللہ خود حفاظت کرنے والا ہے. سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ خامنائی, انہوں نے کہا میری تو عمر ہو چکی ہے, میرا تو جسم بھی معذور ہے, میں تو ایک عام انسان ہوں, میں اگر شہید بھی کر گیا تو مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے اللہ کے دین کو بچانا, اور یہی نظریہ حسین. ہم شہادتیں دینے سے نہیں ڈرتے, اور جب کوئی شہادت دینے سے نہ ڈرے پھر آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ایران کے سفیر نے البتہ روس کو یہ گلہ کیا ہے کہ ایران کی عوام یاد رکھے گی آپ کس نے ہمارا ساتھ دیا اور کس نے نہیں. یہ بیان تو ہر سب پہ لاگو ہوتا ہے. ایک بات جو آپ نے بارہا میرے ویلاگز میں بھی سنی, بڑے بڑے ایکسپرٹس ماہرین بھی آپ کو کہتے رہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ ایران میں کامیاب ہوتے ہیں رجیم میں, تو اس کے بعد پاکستان ترکی کی باری آنی ہے. اور صرف پاکستان ترکی نہیں, چین اور روس بھی نہیں بچیں گے. یہ ابھی جو ایران پر ہوتے ہوئے حملوں میں ساتھ نہیں نہ دے رہے روکنے میں, تو پھر مشرق اور مغرب ان کا محفوظ نہیں رہ سکتا. یاد رکھیں, ان چاروں ممالک کو آئندہ آنے والے سالوں میں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اس وقت. اس خطے میں دیکھیں, جب بھی کوئی جنگ شروع ہوئی, پاکستان کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں, تو امریکہ نے ہمیشہ پہلے یہاں پاکستان میں رجیم چینج کی, امریت لایا, جو ننگی فسطائیت, بربریت, یزیدیت کا ساتھ دیتے رہے تاکہ یہ لوگ بول نہ سکے. کہنے کو تو ایک ایٹمی ملک ہے, ایک دھمکی دے دے. ابھی دیکھیں خواجہ آصف اسحاق ڈار اور اس کا ایک بیان ابھی ڈیلی میل ہندوستان کے اخبارات میں, اور ایلیکس جان بہت بڑا آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کا حامی, سوشل میڈیا بہت بڑا انفلوئنسر امریکی, ٹکر کارلسن, یہ 2 صحافت میں انہوں نے بڑا کام کیا. اس نے ایران کے پاسداران انقلاب کے سابق چیف کا بیان, وہ محسن رضائی کا, جنرل محسن رضائی کا, کہ اس نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں کہا کہ اسرائیل نے اگر نیوکلیئر ہتھیاروں سے حملہ کیا, نیوکلیئر, تو پھر پاکستان بھی اسرائیل پر نیوکلیئر مار دے گا. اب یہ صرف پاکستان کا نہیں, خطے کے تمام مسلمانوں کی اجتماعی رائے ہے, اور عرب ممالک کو مجبوراً پھر ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. پہلے بیان مجھے اصلی نہیں لگ رہا تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لگ رہا, لیکن دنیا کے بڑے اداروں نے اس کی تصدیق کی. پھر ایران کی پارلیمنٹ سے جو عوام کا, پاکستانی عوام کو شکریہ ادا ہوا, اور اوپن سورس انٹیلیجنس جو ہیں, جو آپ کو پتہ ہے سورس کے بغیر ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کی تو خبریں اب کنفرم بھی نہیں کی جا سکتی. وہ کہہ رہے ہیں چین کی طرف سے بلوچستان کے بارڈر سے ایران کو جنگ سے پہلے کچھ تگڑا مال بھجوایا گیا چین کی طرف سے. اب خواجہ آصف ہوں, آرمی چیف ہوں, آپ کو پتہ ہے یہ اپنی مرضی سے بات تو نہیں کرتے. چین نے ہندوستان کو جیسے لڑائی پاکستان کو جتوائی, تو دفاع کے اعتبار سے پاکستان ان کی ہر بات مانتا ہے.
جس طرح اسرائیل کے لیے امریکہ کا کردار ہے اسی طرح چین کے لیے پاکستان ہے۔ اب امریکہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہا، انہوں نے کوئی ایٹمی حملہ نہ کیا، چین بھی غیر جانبدار رہے گا، لیکن اور یہ معاملہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف نہیں جا سکتا، لیکن اگر امریکہ کی اس میں مداخلت ہوئی، اس میں شمولیت ہوئی، تو پھر یہ لازمی ہو جائے گا کہ چین اس جنگ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل ہو، اس کے بعد ان کے پاس حل نہیں رہے گا۔ اور یہ بات وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جو طاقتور لوگ یہ تجزیہ لگاتے رہے ایران کے حساب سے کہ جی ایران عراق، شام، لیبیا، لبنان میں مداخلت کرتا ہے، پراکسیز میں، اب انہیں سمجھ آئی ہوگی کہ ایران نے یہ کیوں کیا، کہ اگر یہ رجیم ایران میں ختم کر دی گئی تو پھر اسرائیل ایران میں ایسے بیٹھ جائے گا جس طرح ہمارے مشرق میں ہندوستان ہے اس وقت، اور ہندوستان اسرائیل کا گٹھ جوڑ آپ کو پتہ ہے، موساد ان کی بہترین انٹیلیجنس ہے، تو پھر انہیں ہوائیاں پھیر دینی ہیں ان کی۔ تو اس لیے آنے والے سالوں میں یہ جانتے ہیں، یہ سب چیزیں اسیس وہ بھی کر رہے ہیں۔ ایران کو اخلاقی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ پاورفل لوگ جو اس وقت امریکہ میں گھوم رہے ہیں، ہمارے آرمی چیف سمیت، انہیں چاہیے یہ دیکھیں امریکہ میں موجود ہے، پہلے تو ایران کے خلاف آپ دیکھیں تو اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی کون ہے؟ امریکہ۔ وہاں سے ایران کو کیا پیغام جا رہا ہے ان کی شمولیت سے کہ جی آپ $1 ارب کے، $1 ارب کے، 1000 ارب کے، 100 ارب کے وہ بیچنے کی کوشش کریں کہ جی $10-15 ارب کا منافع آ جائے گا۔ بھئی آنے والے سالوں میں پاکستان کا بنے گا کیا؟ یہ تو نکل جائیں گے نا، کتنا عرصہ کے اقتدار میں۔ اس وقت تو خوش قسمتی یہ نا ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا نظر نہیں آ رہا، ذخیرہ آپ جتنا مرضی لگا کے رکھ لیں، یہ سب نے اپنی بقا کے لیے رکھے ہوئے ہیں، گارنٹی۔ دنیا کی تاریخ میں امریکہ نے 2 بار جاپان میں چلائے، وہ بھی اس لیے جب انہیں لگا جاپان ہتھیار نہیں ڈالا۔ اب ایران ہتھیار نہیں ڈال رہا، یہ بات صرف اس میں مجھے تھوڑا سا شک ڈالتی ہے، کیونکہ ان کا اسلامی فتویٰ ہے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، حرام قرار دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف بقا کی ضمانت ہے۔ اب ایران کو اگر بقا کی آپ کو پتہ خطرہ ہوا، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ علی خامنہئی صاحب کو لمبی زندگی اور صحت دے، اگر ان پر حملہ ہوا تو پھر ایران مجبور ہو سب چلا جائے گا۔ ابھی تک تو وہ پرامن انداز میں آپ کو پتہ ہے جوہری توانائی کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں، اس سے بجلی بنانے کا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ تھرمل پاور اسٹیشن جو ہے سب سے بڑی توانائی ہے۔ پھر خوراک کا مسئلہ ایران کا بہت بڑا ہے، نئی فصلیں اگانا، تجربات کرنا اس میں، پھر یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے، میڈیکل کے لیے اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو یورینیم ہے توانائی کے لیے، وہی ہے جو ایٹم بم میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس پہ خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نقشہ دیکھیں ایران کے ارد گرد تو تمام ممالک کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے، بڑے ممالک۔ ایران سے یہ ہتھیار بنانے کے نام پہ صلاحیت لینا چاہتے ہیں۔ اصل معاملہ رجیم چینج، کہ جی یہاں سے حکومت ہٹا کے اپنی مرضی کے وہ پہلوی خاندان کو لیں تاکہ خطے میں اسرائیل کی چودراہٹ بن جائے اور فلسطین کے معاملے میں بولے نا۔ اب فلسطین میں آج دیکھیں، آج بھوک سے جو لوگ کھانا لینے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے ٹینک کا گولہ مار کے 51 شہید کر دیے، اور ایران دنیا کا واحد ملک ہے جو اس پہ بولتا ہے اور کوئی نہیں بات کرتا۔ ایٹمی ہتھیاروں پہ تو ویانا میں جو ہنگامی اجلاس ہوا اس میں انہوں نے خود مانا کہ یہ جو ایران کی ابھی صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس۔ 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے JCPOA معاہدے سے ایران کو نکالا تو اس وقت کی صلاحیت صرف 3% تھی ایٹم بم بنانے کی۔ آج 2024 میں 6 سال کے بعد یہ 60% پہ پہنچ گئے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق۔ تو اگر یہ حملے کریں گے تو پھر ظاہر ہے ایران کیا کرے گا، وہ جلدی جلدی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ علی خامنہئی صاحب کا فتویٰ ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہوئے تو پھر آنے والے تو نہیں چھوڑیں گے پھر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو عراق کا حال ہوا ایٹم نہ ہونے کی وجہ سے، یوکرین کا ہوا، لیبیا کا ہوا، ابھی پاکستان کے پاس یہ تھا تو دیکھیں انڈیا 10 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ جو بمباری ابھی کر رہے ہیں یہ زمین کے اوپر کے اہداف کا نشانہ بنا رہے، یاد ہے، یہ جو گہرائی میں بنکرز ہیں وہاں تک ان کے بم نہیں پہنچ سکتے، جس طرح وہ افغانستان میں تورا بورا بنا میں کرتے رہے۔ ابھی 30-30 ہزار پاؤنڈ کے بم پھینکنا زمین کی گہرائی تک 61 میٹر نیچے، وہ B-2 بمبار کر سکتے ہیں، گڑا کر کے وہ نیچے جاتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی فلموں میں بہت سارا۔ اب امریکہ کے پاس تو B-2 ہیں، اسرائیل کے پاس نہیں ہے، وہ امریکہ کو لانا چاہتے ہیں کہ آپ کریں، لیکن انہوں نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ امریکہ اس جنگ میں کودا تو پھر آپ سوچیں پھر کیا ہوگا۔ اسرائیل کے ساتھ ایران کا معاملہ میں آپ کو بڑے یقین سے دلا کہتا ہوں کہ برابر کا نقصان ہے، بلکہ اسرائیل کی توقعات سے زیادہ نقصان انہیں ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی اوقات سے بڑا ہاتھ ڈالا ہے، اب وہ پھنس گئے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جمپ کرے اس میں اور جان چھڑائے۔ اب ہم دیکھیں پاکستانی لوگوں کو، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب قرآن پاک کے حافظ ہیں، ان سے درخواست ہے قرآن کی آیتیں نکالیں۔ ابھی ایران کے رہنما نے وہ آیتیں سنائیں، انہیں پڑھیں اور اس میں اپنی آواز میں ایک میسیج میں ایک ریکارڈ کروائیں، سپیچ کریں۔ پاکستانی قوم میں بڑا اضطراب ہے ایران کے حوالے سے، امت مسلمہ ہیں، آپ کو پتہ ہے ایٹمی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں انہیں اللہ ایمان کی طاقت دے، ان تمام اسلامی ممالک کی ٹانگوں میں ذرا زور ڈالے، اپنے لوگوں کو مارنے کی بجائے ذرا تھوڑا سا یہاں بھی اپنا زور دکھا دیں
اور یہ یاد رکھیں، یہ ایران نے جس دن ابنائے ہرمز کا راستہ بند کیا تو یہ تیل کی جو گزرگاہ ہے وہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جیسے ملک ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ہندوستان ہو سکتا ہے نہ بیٹھے، ان کے پاس 1000 دنوں کا ہے ذخیرہ. تو ایران یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا بند کر کے اپنا یہ تیل نہیں روک سکتا، اس کا نقصان. ایران کی ترسیل ویسے بھی نہیں ہوتی ہے تیل کی، وہ تو بلیک میں بیچتے ہیں. ابھی امریکی بحریہ بے شک موجود ہو، ابنائے ہرمز انہوں نے بند کیا 2 دن کے لیے تو معیشت تباہ و برباد ہو جائے دنیا کی. اور سب سے زیادہ نقصان ان مالک کو جن کا سارا انحصار اس پہ ہے، اور اس میں پاکستان سر فہرست ہے. تو معیشت پہلے ہی تباہ ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. یہ 3-4 مسلمان ملک کی صرف کھڑے ہو جائیں، یقین کریں جنگ بھی بند کروا سکتے ہیں اور معاملات بھی حل کروا سکتے ہیں. الٹیمیٹلی بات تو ٹیبل پہ جانی ہے. ایران تو اس وقت تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گا جب تک جنگ مکمل طور پہ خود نہیں بند کرتے. وہ کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے. یہ ان کی 2500 سال کی تاریخ ہے، یہ یاد رکھیں. وہ کبھی بھی وہ حق پہ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مٹ جائیں گے لیکن کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں. وہ جو نظریہ حسینیت ہے کہ سر دے دیں گے ہاتھ نہیں دیں گے، بیعت نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیں. تو انہیں پتہ ہے اچھی طرح، انہوں نے بھی کوئی ہسٹری پڑھی ہوگی ظاہر ہے. پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، دعا بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، اللہ امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے. اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ رکے، جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے. اور مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.